अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। इस वक्त जो मौज़ूअ गुफ्तगू है वो बढ़ती हुई महंगाई और अमन व अमान की सूरत हाल है। शब रोज़ जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, उसमें भी अमूमन यही मौजू इस वक्त ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहा है। बल्कि मौशी सूरत हाल के हवाले से हमेशा से खदशात रहे हैं। सूरत हाल में कोई खातिर खा बेहतरी नज़र नहीं आ रही और बड़ी अजीब बात है कि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि सूरत हाल में बेहतरी होती जा रही है, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें भी बेहतरी हो रही है, मगर बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि एक आम आदमी का मयार ज़िंदगी क्यों बेहतर नहीं हो पा रहा। और साथ साथ ये जो महंगाई का एक बहुत बड़ा मामला और मसला है, इसके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, कोई संजीदगी उसमें नज़र नहीं आ रही कि इस मसले को हल किया जाए। और ये कहने पे इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि माह मुबारक में अब तक जो कुछ होता रहा है, वैसे तो खैर साहब माह मुबारक भी तकरीबन अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है और इख्तितामी मराहिल की तरफ जो है वो गामज़न है। ताहम ये कि महंगाई का लिए कोई सदेबाब नहीं किया गया इसको कम करने के लिए, और यही एक आम आदमी का इस वक्त सवाल भी है। सियासी सूरत हाल का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त। तो जो ज़्यादा जिस चीज़ पे तशवीश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है, और ख़्याल ये है कि इस वक्त इसी मामले पर संजीदगी का मुज़ाहरा किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर से यही गुजारिश है, दरख्वास्त है मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की कि संजीदगी का मुज़ाहरा किया जाए। और ये जो सियासी मामलात हैं साल साल चलते आए हैं और शायद आगे भी चलते रहेंगे। ताहम इस वक्त सबसे पहले इस वक्त जो एक देरीना मसला है इसको हल करने के लिए अपनी कोशिशें करें। और फिर माह मुबारक के बाद फिर मुख्तलिफ तहरीक हैं उसके हवाले से बात हो रही है, वो आगे चल के यकीनन उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। तो ये जो अहम मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है और साथ साथ मौका मिलता है बहुत सारे और दीगर मामलात हैं, सेहत के हवाले से मसाइल हैं, तालीम के हवाले से और दीगर शोबों के ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। बहरहाल आज इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब, उनको खुशामदीद कहता हूँ, बानी है पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, उनको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है सैयद गुल नवीद साहब, जनरल सेक्रेटरी सिंध हैं PDQM पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, आपको भी खुशामदीद। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में देने के लिए। डॉक्टर साहब, सियासी मामलात पे साल साल गुफ्तगू होती आई है और शायद आगे भी चलती रहेगी, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया। ताहम हमारा सोचना ऐसा है कि जो मुल्क की जो अमन व अमान का मसला है, जो सूरत हाल है कौमी सलामती की, ये ज़्यादा तशवीशनाक है। मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ये जो मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें हैं इसमें चंद एक तो ऐसी हैं जो वाक़तन संजीदा नज़र आ रही हैं, बाकी मानदा जमात और उसमें भी जो अपोजिशन की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है उसका जब मैं रवैया देखता हूँ तो मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि ये हमारी जो सियासत है ये किस तरफ जा रही है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या तासुरात है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में हमें बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, इस टाइम जो मुल्की हालात हैं, ख़ुसूसन इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से, ये बहुत इस टाइम जो है ना संजीदगी से लेने वाले मामलात हैं, क्योंकि लगता यूँ है कि हम हालत जंग में हैं। बिल्कुल आप देखें बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है, खैबर पख्तूनख्वान की है वो भी इसी तरह की है, दीगर सूबों में जो है वहाँ पर महंगाई और बेरोज़गारी और बाकी मामलात की वजह से भी काफ़ी मामलात परेशानी में हैं। और ख़ास कर पंजाब के जो लोग हैं उनको जैसे बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वान में जिन मुश्किलात का सामना है, या वहाँ उनकी जान व माल भी महफूज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तशवीशनाक हैं। अब बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों है और जो सियासी जमातें हैं उनका क्या रोल है। मैं सियासी जमातों के हवाले से यही कहूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब एक कुर्सी की लड़ाई में मसरूफ़ हैं। इनकी कंडीशन वो बनती आ रही है कि जैसे आप देखें कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को भी दाव पे लगाने पर तैयार खड़े हुए हैं। अभी वो अपोजिशन जो पार्टी है, मैं तो ये कहूँगा कि वो तो एंटी ऑफ स्टेट जा रहे हैं कम्प्लीटली। उनके बयानिए जो हैं वो इस हिसाब से हैं कि जैसे कि वो लगता है कि वो पाकिस्तान
کی جو سلامتی ہے اس کے لیے بھی خطرہ بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ، یہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کا جو بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بھئی وہ حقوق کی کیسے جنگ لڑ رہی ہے؟ اب اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر آپ کو بلوچ کمیونٹی سب سے زیادہ ملے گی۔ پنجاب کے اندر 25% بلوچ ہیں، جس میں آپ کو بلوچ کاسٹ، رند بلوچ ہیں وہاں، اس کے بعد آپ کو دشتی بلوچ ملیں گے، لغاری بلوچ ملیں گے آپ کو، اور اس کے بعد لاشاری بلوچ ملیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی وہاں پنجاب کے اندر ایک میجورٹی میں بلوچ رہ رہے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر۔ آپ ملتان سے لے کر آپ صادق آباد تک آ جائیں، پھر آگے سندھ میں اگر آپ آ جائیں، چانڈیو، دیگر، یہ سب بلوچ ہیں۔ اچھا، اب یہ معاملات اگر دیکھیں جائیں، صرف بلوچ جو ہے بلوچستان میں نہیں ہے، بلوچ پورے پاکستان میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کا رہنے والا یا سندھ کا رہنے والا یا کراچی کا رہنے والا، وہ بلوچستان میں تو محفوظ نہیں ہے، لیکن بلوچستان کا بلوچ جو ہے وہ پورے پاکستان میں محفوظ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح پختون جو ہے، دیگر صوبوں کا بندہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں محفوظ نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کا پختون، خیبر پختونخوا کا جو ہے پختون، وہ کراچی سمیت پورے پاکستان میں ان کا بزنس دیکھ لیں، ان کے دیگر معاملات دیکھ لیں تو وہ محفوظ ہیں، ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال محفوظ ہے۔ ابھی یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی قومیت کی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول کی لڑائی ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے یہ قومیت پرستی کی لڑائی نہیں ہے۔ قومیت پرستی کی اگر یہ یا فرقہ ورادیت کی لڑائی ہوتی تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر پنجابی کھڑا ہوتا، وہ کہتا کہ یہاں بلوچ کیوں ہے، بالکل صحیح، وہ نہیں بولا، وہ بولتا کہ یہاں پر پختون کیوں ہے۔ آپ پنجاب، لاہور، ملتان، دیگر سٹیز میں، گجرانوالا، جہلم، چکوال، آپ سب جگہ چلے جائیں، آپ کو پختون اور بلوچ وہاں ملے گا، اور بزنس کرتا ہوا ملے گا، اور پرسکون لائف گزارتا ہوا آپ کو ملے گا، لیکن اس طرح باقی جگہوں پر نہیں ہے۔ ابھی جو معاملات ہیں یاسر بھائی، وہ بہت سنجیدگی سے لینے والے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل لیول کی لڑائی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ لڑائی جو پاکستان سے لڑی جا رہی ہے، یہ بی ایل اے یا ٹی ٹی پی نہیں ہے۔ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے اندر جو ہے یہ انڈیا کے لوگ ہیں، اور کنفرم وہ لوگ ہیں، انڈیا اس کے اندر ان کو مالی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ٹریننگز بھی دے رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میں کہوں گا کہ ناسمجھ ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ جو اپنے ہی گھر کو آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کو ٹریننگز انڈیا سے مل رہی ہے، اس کے اندر را، اس کے اندر موساد، اس میں سی آئی اے انوالو ہے، اور یہ 3 کنٹریز کی جو ہے ایجنسیز مل کے جو ہے یہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہی ہیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا۔ ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، عوام سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلوچوں کا معاملہ ہے، یہ ان کے معاشی معاملات کا ہے۔ معاشی طور پر اگر اس ٹائم دیکھا جائے، اب اگر وہ جو آپ کا سی پیک ہے، سی پیک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، گوادر آپ کا مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بینیفٹ کس کو جائے گا؟ اس کا بینیفٹ تو بلوچستان کو ہے، بلوچستان کی عوام کو ہے۔ وہاں یونیورسٹیز بنیں گی، وہاں کالجز بنیں گے، وہاں اسکولز بنیں گے، وہاں کے روڈ بنیں گے، وہاں کے دیگر معاملات ہیں وہ ہوں گے۔ اس طرف جانے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں کے جو سردار ہیں وہ ملک سے باہر فرار ہو چکے ہیں، وہ وہاں عیاشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں جو عوام ہے ان کو گمراہ کر کے، جو ہیں ہمارے بھائی، ان کو ان کی برین واشنگ کر کے ان کو انڈیا اور افغانستان اور دیگر جگہوں سے ٹریننگز دلوا کر، اور ان کو جو ہے نا اپنے ہی ملک کی آرمی کے اگینسٹ، اداروں کے اگینسٹ کھڑا کر دیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو ہو رہا ہے،
ایک اسلامی ملک کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سی مقصد آزادی کی جنگ ہے؟ یہ لڑنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے وہ وقت ہے، اگر بلوچستان الگ ہوتا ہے یا خیبر پختونخوا یا کچھ، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، کیا ان کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ جو ہے اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گے؟ جب نہیں رکھ سکتے تو کس کے انڈر ہوں گے؟ کسی دوسرے کنٹری کے، ایران، افغانستان یا انڈیا کے. تو انڈیا کے حالات تو ایسے ہیں کہ وہاں تو نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عبادت کی یہ ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے دیکھیں، یہ سراسر اگر کوئی کہتا ہے کہ قومیت پرستی کی جنگ ہے اور یہ لڑائی اس حساب کی ہے تو وہ غلط سوچ کا مالک ہے. اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، پی ٹی آئی 4.25 سال کے اندر ان کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے. انہوں نے تو ایک گٹر لائن نہیں بنائی. کیا کیا؟ جو انٹرویو لینے آئے اس سے تو شادی کر کے لیڈر صاحب بیٹھ رہے ہیں. یہ اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. بھائی جب آپ کا لیڈر ہی اس لیول کا ہے تو آپ کس بات کرتے ہیں؟ دیکھیں آج تک میں اس طرح نہیں بولا. میرے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے جب آپ ہمارے سپہ سالار کی فیملیز کو ہٹ کریں گے، آپ جب آ کے آپ ہمارے مقصد ہے کہ اداروں کے جوانوں کو، نہتے جوانوں کو شہید کریں گے، جب ایک فورس کا جوان چھٹی جا رہا ہے وہ نہتا ہے، آپ اس کو جو ہے میں چیف آف آرمی سٹاف سے اور دیگر گورنمنٹ کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے یہ بات کروں گا، بلکہ ریکویسٹ ہے میری کہ جب بھی کوئی سولجر جاتا ہے چھٹی، آپ اس کو ویپن الاؤ کرو تاکہ اس کے وہ اپنا سیلف ڈیفense کر سکے. پھر دیکھیں کہ بھئی یہ کتنے پھر آتے ہیں، کتنے بڑے جو ہے نا ان کے جگرے ہیں کہ یہ آ کے ایک نہتے کے ساتھ، پھر جب اس کے ہاتھ میں بھی ویپن ہوگا یہ لے کے آئیں گے تو برابر پھر فائٹ ہوگی نا، پتہ چلے گا. تو یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی سولجر چھٹی جائے، گھر لیو پر جاتا ہے تو اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو جو ہے نا وہ دیا جائے، ویپن دیا جائے اپنے دفاع. ٹھیک ہے جی. شاہ صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ ابھی صورتحال جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، صورتحال یہاں بھی زیادہ مختلف نہیں ہے. آپ تو جو علاقائی معاملات ہیں اس کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، خاص طور پہ اپنے علاقے کے حوالے سے اور اپنے حلقے کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کو ہمیشہ اجاگر کرتے ہیں. یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی اگر بات کی جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے، پانی کی قلت، گیس کی قلت، مطلب بجلی کی قلت سالہ سال چلتی آ رہی ہے، یہ کس طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں؟ اور پھر یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے تھوڑا اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. لوگ پریشان ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. پانی کا ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر اب ایک سیاست شروع ہو گئی ہے. یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ذرا فرمائیے. یاسر بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ، K21 کا شکریہ. اور جس طرح ابھی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے ملک کے حالات کے اوپر، تو ایک بات میں کہتا چلوں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں رہے گا. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کے خلاف باتیں کر کے یا اس طرح کی بزدلانہ کارروائی کر کے کوئی ہمت ختم کر سکتا ہے پاکستانیوں کی یا فورسز کی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیونکہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا اور یہ قائم رہنے والا ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا. اچھا یاسر بھائی، جس طرح آپ نے کراچی کے مسائل پہ بات کری، تو کراچی تو اتنے مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری سندھ حکومت کے اوپر. کیونکہ اب شاید پچھلے دنوں ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، سینٹرل کی ویڈیو تھی جس کے اندر ایک پولیس والے بھائی صاحب جو ہے ہمارے، وہ فروٹ اٹھا رہے ہیں اور پھر بدماشی بھی کر رہے ہیں، موبائل بھی کھڑی ہے. اچھا اس کے لیے ایس ایس پی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، صدیقی صاحب کا، کیا انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کیا، ان کو ڈسمس فرام سروس کیا. لیکن سر یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ ہو گئے، کسی نے مووی بنا لی، کسی میڈیا والے نے، اللہ اس کا بھلا کرے. اس طرح کراچی کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر 100 150 200 300 500 واقعات ہو رہے ہیں. اچھا ان کو کون دیکھے گا؟ اب ہر جگہ تو کوئی میڈیا والا ہمارا بھائی موجود نہیں ہوگا جو ویڈیو اس وقت کرنٹلی بنا لے. تو اعلیٰ افسران سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ سر ذرا اس کے اوپر نظر رکھیں. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہ آپ لوگ دیکھیں گے، سزائیں دیں گے، اپنے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کریں. دیکھیں جس طرح ہماری اولاد ہے، جس طرح ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ان نیچے والے جو ہمارے افسران ہیں، بھلے وہ KMC کے ہوں، TMC کے ہوں، پولیس کے ہوں، ان کو اوپر نظر رکھنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو واچنگ کرنی چاہیے. اور جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو انعامات دیں. لیکن جو برا کام کرے اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دیں کہ اگلے والے بندوں کے لیے وہ سبق ہو کہ یار اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہم نے. اچھا آپ ایک چیز دیکھیں یاسر بھائی، ہمارے ماشاءاللہ سندھ کے اندر اینٹی کرپشن بنی ہوئی ہے. اب 20 دن تقریباً یہ تیسرا شروع ہو گیا رمضان مبارک کا، عید نزدیک ہے.
آپ مجھے بتائیں اینٹی کرپشن نے کتنی کارروائی کری پورے سندھ میں؟ کوئی ایک کارروائی مجھے بتائیں. میرے علم میں نہیں کوئی کارروائی نظر میں نہیں, کوئی مطلب کوئی بڑی کوئی ایسی کارروائی نظر نہیں آ رہی. اچھا سب کو پتا ہے کہ بھتہ بھی لیا جا رہا ہے, کرپشن بھی ہو رہی ہے, چور چکاری بھی ہو رہی ہے, مہنگے داموں چیزیں بھی بک رہی ہیں ادارے, مطلب لیکن کارروائی کیا نظر آ رہی ہے؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں بڑا ہمارا ماشاءاللہ نیب کا ادارہ ہے, اب پورے پاکستان میں بتائیں کیا نیب نے کارروائی کری؟ کیا کرپشن نہیں ہو رہی؟ یہ ہم مدینے کی ریاست میں آ گئے, وہ جو ایک خان صاحب بڑی باتیں کرتے تھے, اللہ ان کو ہدایت دے, شاید اب وہ بڑھاپے کے اندر آ کے سدھر جائے, تو وہ مدینے کی ریاست کا نعرہ تھا, تو کیا ہم پہنچ گئے اس حالات اس طرح کے کہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ کرپشن بھی ہو رہی ہے لیکن کارروائی نہیں ہو رہی. اچھا کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ یہ جو ٹاؤٹ سسٹم ہے نا, یہ جو مقبر سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا, حالانکہ آئی جی صاحب نے اس کے اوپر بڑی پابندی لگائی کہ کسی بھی تھانے میں اسپیشل پارٹی نہیں چلے گی, اس کے اوپر بڑی سختی کری, لیکن آپ تمام تھانوں میں چلے جائیں پورے سندھ میں آپ کو ملے گی, اور 2 4 6 8 10 پرائیویٹ لوگ ملیں گے. اچھا یہ پرائیویٹ لوگ وہ ہیں جو پولیس کے بدنامی کا باعث ہے, جو KMC کے بدنامی کا باعث ہے, جو ہاسپٹلوں کے اندر آپ کو پرائیویٹ لوگ ملیں گے یہ کرپشن کرتے. اچھا اپنے یہ ایک بوٹی کے لیے پورے کسی کا بکرا ذبح کروا دیتے ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو سب سے پہلے تو فارغ کیا جائے. اچھا 2 4 کے اوپر جب پرچے ہوں گے نا تو پھر یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو 3 بجے 2 بجے اٹھنا ہے, انہوں نے تھانے میں جا کے گھومنا پھرنا ہے, کہ 2 4 بندوں کو بلیک میل کرنا ہے کسی کے نام پہ, کیا کچھ مطلب اپنی کرپشن کرنی ہے انہوں نے. اچھا بدنام اس سے کون ہو رہا ہے؟ سندھ پولیس ہو رہی ہے, بدنام اس میں ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو رہا ہے, بدنام اس میں TMC ہو رہی ہے, جو تھیلے پتارے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لگ رہے ہیں, وہ پرائیویٹ بیٹر ٹائپ کے لوگ. یہ ناسور ہے ناسور. اگر ہم نے کراچی کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ لے ان ناسوروں کو ختم کرے اور جڑ سے ختم کرے ان کو, تو پھر کچھ بھلائی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. یہ ناسور رہیں گے یاسر بھائی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی بہتری کی گنجائش, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ دیمک کی طرح کھا رہے ہیں نا. اچھا یہ سارے معاملات کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور سالہ سال یہ ہوتی رہی ہے, اور سب کے علم میں بھی, ایسا نہیں ہے کہ کسی کے علم میں نہ ہو. یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں جو بالا افسران ہیں ان کے علم میں ہے یہ جو کچھ ابھی شاہ صاحب نے یہاں پہ تذکرہ کیا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے بھی یہ بات ہوئی کہ اگر کارروائی نہیں کی جائے گی تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر اداروں کی ساکھ جس طرح سے ہم نے تباہ کی ہے, متاثر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, ہم نے تباہ کر دی ہے ان کی ساکھ, اور اس کو بحال کرنے میں بھی سالوں لگ جائیں گے. یہ حقیقتاً صورتحال ہے. جی اچھا یاسر بھائی ایک چیز اور آپ کو دیکھیں, ابھی اس وقت رمضان کا ماشاءاللہ مہینہ ہے, اور تقریباً پاکستان میں کوئی 90% لوگ مسلم ہیں, کراچی کے اندر کافی بڑی تعداد ہے. آپ دیکھیں پانی نہیں ہے, کہیں نہیں آ رہا پانی, گیس بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ آپ لائٹ کا دیکھیں, لائٹ کی ہماری یہ ٹائمنگ ہوگی, لیکن وہ ٹائمنگ کے علاوہ بھی لوگ روزے کے اندر بددعائیں دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا موسم کافی بہتر ہے کراچی کے اندر, تو اتنی گرمی, لیکن دوپہر میں کچھ ٹائم ہوتا ہے گرمی کا پیریڈ, اور بچے ہوتے ہیں, خواتین ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, تو ان کا کیا عالم ہوتا ہے. اور لائٹ والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ہم اس طرح کے ملک میں ہم نے ایٹم بم بنا لیا. ہمارا جو ایک ادارہ ہے نا جس کے خلاف پوری دنیا کے اندر آواز اٹھ رہی کہ بھائی یہ ادارہ ایسا, یہ ادارہ ایسا, وہ ادارہ واحد ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے. یاسر بھائی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس نے ایٹم بم بنا لیا, جس کی عزت ہے, اب یہ ہمارے ہی بچوں کو استعمال کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری آرمی کو, ہماری سپہ سالار کے خلاف, اس کی فیملی کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مر جانا چاہیے. یار تم کس کے خلاف بات کر رہے ہو؟ ایسا ہی ہے. یہ بچوں کو تم کہاں استعمال کر رہے ہو, کن لوگوں کا تم نام لے رہے ہو, کس کی تصویریں تم وائرل کر رہے ہو. بڑا عجیب کلچر یہ انٹروڈیوس کروایا گیا, لیکن یہ بڑی مضحکہ خیز بات. یاسر بھائی آپ دیکھیں, لیکن اس کے اندر بھی میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دیکھیں FIA کام نہیں کر رہی, 2 4 لوگوں کو سزائے دے FIA, اٹھائے ان کو. اچھا اور یہ اتنے بزدل لوگ ہیں, یہ اپنی بہنوں کے اکاؤنٹ استعمال کرتے, اپنی اماؤں کے, پھر بولتے کہ ہماری اماں کو پولیس لے گئی, وہ ڈالا آیا تھا, اور اس طرح کی باتیں کرتے. یا تم خود شرم کرو نا, تم کیا کر رہے ہو, اور تمہارا لیڈر کی کیا جوانی رہی ہے, کیا اس کا حال رہا ہے, اور جس کے خلاف آپ کہہ رہے ہو وہ حافظ قرآن ہے یار, آپ کے ملک کا سپہ سالار ہے, جس کی آپ فیملی کے متعلق باتیں کر رہے ہو, اور شرم نہیں آ رہی. اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چاہے آپ کا سیاسی اختلاف بھی کسی سے ہو تو اس کے خلاف بھی یہ بات نہ کریں. لیکن جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے, انتہائی مضحکہ خیز ہے یہ جو کلچر انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, خاص طور پہ ابھی جس طرح کے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں امیجز میں, لوگوں کو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سیاسی اختلاف ایک طرف رکھتے ہوئے آپ سوچیں, کوئی عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا ہے, اس کی آپ میمز بنا کر اس کے اوپر آپ وہ بنا رہے ہیں, اس کو لافنگ اسٹاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بڑا عجیب کلچر ہے. یاسر بھائی آپ معذرت آپ کی بات کاٹ کے ایک لفظ کہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں وہ ٹرین حادثہ جو واقعہ جو ہوا, آپ اندازہ کریں کہ پورے پاکستان کے اندر
ان کی اتنی ہمت نہیں تھی، وہ جنگلوں کے اندر پہاڑوں کے اندر جا کے انہیں حملہ کیا بزدلوں نے. آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے حالات لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن اس کی بات نہیں کر رہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو ملے ہوئے جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں، یا کسی کا کوئی سوشل ورکنگ ہے، کوئی NGO کے نام پہ، کوئی میڈیا کے نام پہ پیدا کی ٹائپ کے لوگ ہیں جو وہ اچھی باتیں نہیں بتا رہے، جو بری باتیں کوٹ کر رہے ہیں. اچھا پھر دیکھیں وہاں کچھ میڈیا کے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ دوست کیا دشمن کہوں میں ان کو، ہمارے ملک کے دشمن ہے تو ہمارے بھی دشمن ہے، کہ بھائی وہ بچوں کو چھوڑ دیا، عورتوں کو چھوڑ دیا، بزرگوں کو چھوڑ دیا. تمہیں اتنی شرم نہیں آ رہی کیا تم یہ نام لے رہے ہو؟ یہاں تم نہیں کہہ رہے کہ ہماری آرمی کیا کر رہی ہے، آرمی کن کی وجہ سے چھوڑتی ہے، ان کی اوقات ہے لڑنے کی، یہ 1 گھنٹہ نہیں لڑ سکتے. وہ جو ہمارے نقوی صاحب نے کہا کہ ایک SHO کی مار ہے، وہ انہوں نے اپنی ایک بات کہہ دی روانی میں، لیکن میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہ 1 گھنٹے کی مار نہیں ہے اگر ہماری فورسز پاکستان آرمی کی بات کریں. لیکن وہ یہ چھپتے ہیں بچوں کے پیچھے، یہ چھپتے ہیں بزرگوں کے پیچھے، یہ چھپتے ہیں خواتین کے پیچھے. تو ہمیں لحاظ ہے، پاکستان آرمی لحاظ کرتی ہے، پاکستان کی فورسز لحاظ کرتی ہے، دہشت گرد لحاظ نہیں کرتا. تو آپ دہشت گردے کو لحاظ بتا رہے ہو ہمیں. آپ ان کی یہ کام دیکھو کہ جتنے اکاؤنٹ چل رہے ہیں یاسر بھائی، یہ تمام اکاؤنٹ جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ انڈیا سے چل رہے ہیں، یہ یورپ سے چل رہے ہیں، یہ یورپ سے چل رہے ہیں. اور یہ چلانے والے کون ہیں؟ جو ایک بندہ باہر بھاگ گیا، اس کی فیملی یہ ہے، لیکن ہمارے ادارے کے لوگ ان کی فیملی کو نہیں اٹھا رہے، ان کی فیملی کے خلاف کارروائیاں نہیں کر رہے. پھر بھی ہم میں یہ غیرت ہے. اور انہوں نے کہاں غیرت ہے؟ آپ اندازہ کریں جو میڈیا کے اوپر ایک خواتین کی، کسی کی بیٹی یا کسی کی بیوی کی تصویریں چلا رہے ہیں، اور جس طرح یہ کمنٹس کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ AI جو آج کل نیا شیطانی فتنہ آیا ہے، تو میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس کو بینڈ کریں. ٹک ٹاک کے اوپر جو یہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں، تمام اکاؤنٹ کو فل فور بند کر دیا جائے، اور جو اکاؤنٹ یہ پاکستان کے اندر یہ چلا رہے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں. اور جو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ان کی فیملی والوں کو بھی اٹھائیں، ان کو بتائیں کہ تم کسی کی بہن بیٹی کی تصویریں چلا رہے ہو، ویڈیو بنا رہے ہو، تو تمہاری بھی بننی چاہیے. تمہیں پھر نصیحت ہوگی کہ عزت کیا ہوتی ہے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. اور رمضان کا مہینہ آپ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں یا ہم دشمن کے لیے بھی رحمدلی رکھتے ہیں، اپنا گوشہ نرم رکھتے ہیں. میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے بھی آپ نے کہا، بڑی معیوب بات ہے، بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے. کوئی عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ وہ گئی ہوئی ہیں. آپ کا سیاسی اختلاف ہے، آپ سیاسی اختلاف کریں. کس قسم کی باتیں وہ لکھ رہے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ لوگ جو آپ کے بھی سرکل میں ہوں گے، یہ فیس بک پہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر تصویریں لگا رہا ہیں اور نیچے عجیب عجیب قسم کے کیپشنز جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. اچھا یاسر بھائی، یہ تمام چیزوں کی وجہ پتہ کیا ہے جو میری سمجھ میں میں سمجھ سکا ہوں؟ دیکھیں، جس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس دن فلسطین کے بچے نے اسرائیلی فوجی کو کہا کہ آج ہم نے بھی ایٹم بم بنا لیا ہے. بالکل. اچھا، دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو ایٹمی ملک ہے، اسلامی. اس کے علاوہ کوئی اسلامی ملک ایٹمی ملک نہیں ہے. اچھا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرے. اچھا، ہماری فوج سے کوئی لڑ نہیں سکتا. 3-4 پریکٹسیں کری ہیں مختلف ملکوں نے، تو ان کو ایسا جواب ملا ہے کہ ان کی نسلیں یاد کر رہی ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی جو بچے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، انہی کو استعمال کیا جائے. جیسے آپ نے قرآن میں دیکھیں، 2 صورتوں کا میں ذکر کروں گا. ایک سورہ منافقون ہے، منافقوں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ سورہ کافرون ہے، وہ کافروں کے لیے. اچھا، کافر والی جو سورت ہے نا وہ تھوڑی چھوٹی ہے اگر آپ پڑھیں گے، لیکن منافق والی صورت بڑی ہے. تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہمیں یہ پیغام دی کہ تمہارے اندر جو منافق ہے نا، یہی تو اسلام کو، یہی آپ کے ملک کو، یہی آپ کے لوگ کو نقصان دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اب آگے جیسے میں نے کہا کہ صورتحال کو ہمیں اس طرف لے جانا ہے کہ ہم معاشی حوالے سے بات کریں اور دیگر معاملات پر بات کریں، بہتری کے لیے بھی بات کریں، حکومت پہ تنقید کی جائے. لیکن یہاں تک تو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. اب رویے ایسے ہیں کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب جب قانون حرکت میں آ رہا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک بڑا واویلا بھی ہے کہ یہ ایسا کیوں سلسلہ شروع ہو گیا. جیسے بھی شاہ صاحب نے فرمایا، اس پہ مختلف لوگوں کی رائے ہے، اس پہ لوگ الگ ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے نہیں. لیکن یہ جو صورتحال ہے جس کا بھی ہمیں سامنا ہے، پھر اس سے آخر بچا کیسے جائے، پھر کیا کیا جائے، تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب سلسلہ نہیں رکے گا، اب ظاہر ہے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ابھی جو موصوف ہیں جیل کے اندر، ان کے اکاؤنٹس پکڑے جا رہے ہیں، باہر سے بیٹھ کر وہ چلا رہے ہیں، اور کون لوگ چلا رہے ہیں یہ بھی سب کے سامنے آ چکا ہے. پھر کیا کیا جائے، ان کو تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاسر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ملک کے اندر اگر استحکام لانا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، بالکل ٹھیک ہے، یا اخلاقی ہو، یا لیگلی ہو، یہ 3 پوائنٹ ہیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو یہ سوشل میڈیا ہے،
میں کہوں گا اسے بین کر دیں. اچھا, اس کو بین ہونا چاہیے. ہم لوگ تو خیر بہت سخت رد عمل تو اس کا آئے گا, لیکن آپ کے پاس میڈیا ہے, اتھینٹک میڈیا ہے, جتنے چینلز ہیں ان کو فری ہینڈ دیا جائے, ان کو فیئر رپورٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے, کوئی سیاسی پریشر نہیں ہونا چاہیے ان پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سوشل میڈیا, کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں اور اتنے کہ جیسے آپ یہ سمجھے کہ اب کوئی ڈاکٹر کسی کے لیے کوئی نسخہ پرسکرائب کرتا ہے نا, میڈیسن دیتا ہے, تو وہ اس کے وائٹلز مانیٹر کرتا ہے کمپلیٹ, تو پھر وہ اس کو پرسکرائب کرتا ہے میڈیسن. تو یہ جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں جو پیمرا سے رجسٹرڈ ہیں, وہ کوئی بھی نیوز بریک کرتے ہوئے وہ اس کی چھان بین کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس کا وہ ایک کوئک والا کھاتا ہے, اتائی والا, جیسے اتائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو وہ بس کوئکس, تو اس نے کیا ہے کہ اس نے 8-10 چیزیں دینی ہے, چلو کوئی تو فائدہ کرے گی. تو ان کا بھی وہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 10 فیک نیوزز چلانی ہوتی ہیں, اس میں کوئی کہتے ہیں جیک لگ جائے, اچھا وہ 10 فیک نیوزز پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, پھر جو بھی جھوٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ بہت جلدی پھیلتا ہے, اور ایک عام آدمی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جو ٹھیلے والا ہے, رکشے والا ہے, جو جگہ جگہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اس کو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, کیا مصرف ہے. جی اچھا, اب اس کے اندر جیسے کہ محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے دیگر, چاہے وہ اپوزیشنز کی فیمیلز ہوں لیڈرز یا گورنمنٹ کی ہوں, سب کی عزتیں برابر ہوتی ہیں. یہ اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں, فیملیوں کو ہٹ کرنا, دیگر معاملہ جو ملکی سطح پہ یا اداروں کو ہٹ کرنا, یہ سب جو ہے یہ نازیبہ حرکتیں جو ہے نا, یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اچھا, اس کے اندر ضروری نہیں کہ پاکستانی بھی ہیں. اس کی جو بنیاد سامنے آئی, جس میں میں نے کچھ پرسنل اپنے طور پہ کچھ ریسرچ کی اور کچھ میرے جو سورس تھے وہاں سے میں نے پتہ چلایا, تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ یہ کہ آؤٹ آف کنٹریز یہ ہوئے. انہوں نے جو ہے کچھ فیس بکس, کچھ اکاؤنٹس دیگر سوشل میڈیا پہ بنائے مسلم نیمز سے, اور ان کو آپریٹ باہر سے کرنا شروع کیا. یہاں جتنے ہمارے بہن بھائی تھے وہ انہوں نے بغیر تصدیق کے اس کو وائرل کرنا شروع کر لیا. سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پہ نا بین ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ملکی سطح پہ. آپ امپورٹ ایکسپورٹ ٹیکنالوجی, اس پہ گورنمنٹ کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے. جب آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ اپنی پوزیشن مضبوط کرے گی, اس کے پاس ٹیکنالوجی میں آپ آگے آئیں گے, تو کیا ہوگا کہ آپ کی مہنگائی کا ریشو کم ہوگا اور آپ سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ چیزیں, اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے گورنمنٹ کو ٹائم چاہیے. یہاں جو ہے ٹائم دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں. اپوزیشن کے پاس آپ دیکھیں کون سا چراغ کا جن ہے, نہیں وہ کوئی ریل ایشو کے اوپر بات بھی نہیں وہ کر رہے ہیں. وہ صرف ان کا ایک ایشو ہے جی, خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. نہ قومی سلامتی سے کوئی دلچسپی ہے, نہ معاشی معاملات کے حوالے سے, نہ کوئی اس کے پالیسی کوئی بتائی گئی, نہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کوئی ایسی کوئی کنسٹرکٹیو کوئی چیز ہوئی ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کر سکیں. مطلب کچھ ہے ہی نہیں. وہ قومی سلامتی کی بھی بات ہو تو وہ کہتے ہیں جی ہماری پہلے شرطیں پوری کر دو, اس کے بعد جو بات کرنی ہے. یاسر بھائی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس کے لیے معذرت. میں آپ کو ایک ایسا افیکٹ بتا رہا ہوں کہ جو کہیں کہ بلکہ سائیڈ افیکٹ ہو چکا ہے. اب ہمارے ملک کے اندر 2 حکومتیں تھیں, ایک نون لیگ ہوتی تھی, ایک پیپلز پارٹی ہوتی تھی. اچھا, اس کے اندر وڈیرا شاہی, بزنس مین, بیوروکریٹس, یہ وہ کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. اب زیادہ تر دونوں پارٹیز کے اندر, یہ پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے کی بات ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایسے بزنس مین تھے کہ جو جس ٹائم ان کی حکومت آتی تھی تو وہ مہنگائی عروج پہ چلی گئی. بالکل ایسا ایک چیز بالکل سٹاپ کرے, جیسے آٹے کو رکھ لیں, چینی کو رکھ لیں, یہ بحران پیدا ہو جاتا تھا. اسی طرح سے یہ دونوں حکومتیں کر رہی تھی. اس کے بعد پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو پھر ان دونوں نے مل کے اس کے ساتھ بھی ایسا کیا. ابھی بھی سیم وہ سسٹم چل رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی والے وہی کام ان دو کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں, ایک بڑے مثال دیتے ہیں, اندھے کے ہاتھ میں آ گیا تھا بٹیرا. وہ ایک بٹیرا ایک ہوتا ہے, پرندہ ہوتا ہے, اور بھون کے کھاتے ہیں اس کو, بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. تو وہ آ گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی روکھی سوکھی کھائی نہیں ہے. تو خان صاحب 25 سال سے جو ہے نا ایک سیٹ سے اوپر نہیں جا سکتے تھے.
انہیں 92 کا ورلڈ تو جیتا ہوا پہلے بھی تھا، لیکن وہ بس جیک لگ گیا ان کا، وہ آپ کو بھی پتا ہے کیسے لگا، اس کے بعد ہاں جی وہ شفقت ہو گئی، تو اس کے بعد وہ اب بھی وہی کہتے ہیں میں تو بٹیرے ہی کھاؤں گا، تو بٹیرے تو ہمیشہ نہیں کھائے جاتے نا، اس کے لیے مخلص ہونا پڑتا ہے، اپنے دین کے لیے، دکھاوا نہیں، اسلام کے لیے مخلص ہونا پڑتا ہے، اپنی پاک زمین ہے جو ریاست ہے، وطن ہے، اس کے لیے مخلص ہونا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہے۔ تو اب کرسی کا سسٹم ہو رہا ہے کہ جی کرسی تو اب مجھے تو نہیں لگتا کہ آئے، بس یہی میں کہوں گا ان کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے تو اپنی سوچوں کو بدلو۔ اب سب سے پہلی بات ہے کہ سوچ بدلنے کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر جو ہے آپ اپنے جو آپ کی ریاست ہے، ریاست کے اندر جو اس ٹائم پرابلم ہے وہ سب سے بڑا جو ہے لیگلی ہے، تو لا اینڈ آرڈر کا ہے، لیگلی طور پر ہمیں سب کو اور اپنی ریاست کے لیے مخلص ہو کے بیٹھنا پڑے گا، تمام سیاستدانوں کو، اور وطن کے لیے سوچنا پڑے گا، اور پھر جا کے یہ معاملات ہوں۔ قومیت پرستی، فرقہ پرستی کی یہ جو آگ بھڑک رہی ہے، ابھی جیسے بلوچستان میں مہرنگ بلوچ صحبہ کی بات ہوئی کہ جی ان کو جی گرفتار کیا گیا، تو وہ ایک سوشل میڈیا پہ افواہ اڑا دی گئی کہ جی وہ جو ہے وہاں بلوچ کمیونٹی باہر آ گئی ہے اور وہ جنگ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے یعنی پاکستان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور اس ٹائپ کی جو فیک نیوزز چل رہی ہیں یہ جو ہیں ان پہ میں تو یہی کہوں گا عوام کو کہ کان نہیں دھریں۔ ملک الحمدللہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اتنا کمزور نہیں ہے، اور نہ ریاست اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بھی اٹھ کے اور آنکھیں دکھائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ جی گل نوید صاحب، میں چاہوں گا ذرا آخر میں ذرا علاقے کے مسائل کے حوالے سے لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ چلیں کوئی تو ہے بیٹھ کر بات کرے، یہ پانی کا جو مسئلہ ہے بڑا پریشان کن ہے، ویسے تو بجلی اور گیس بھی نہیں ہے، پورے ماہ مبارک میں لوگوں نے جو ان کا حال رہا ہے یا ابھی چل رہا ہے ناقابل بیان ہے۔ آپ کے علاقے میں تو ویسے ہی مسائل نہ ختم ہونے والے ہیں۔ یاسر بھائی ماشاءاللہ یہ K21 ایک نیشنل ٹی وی ہے ہمارا، اور بڑا دیکھنے والا جو عوام جس کو بڑا پسند کرتی ہے، اور اس پہ عوامی مسائل پہ بات آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کا چینل کرتا ہے، میری کیا مطلب وہ تو آپ کے سامنے تو مطلب بھائی آپ کے۔ باقی اورنگی ٹاؤن کے اندر یا کراچی کے اندر، پورے کراچی کا یہ حال ہے کہ یاسر بھائی نہ پانی ہے اور نہ ہی جو 50 روپے کلو تربوز بک رہا تھا پچھلے سال وہ اس سال 200 روپے کلو ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں نا یہ جتنے دن باقی ہیں یہ لاسٹ عشرے کے، اس میں اللہ معاف کرے نہیں کہنا چاہیے، خودکشیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہ آپ دیکھیے گا، مجھے ابھی 2-3 دن میں رپورٹ ہو رہا ہے، کیونکہ بچے مانگتے ہیں کپڑے، وہ تو نہیں سمجھتے کہ حالات کیسے، کاروبار کے حالات آپ دیکھ لیں۔ تو میں یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے کہ پلیز خدارہ چیک اینڈ بیلنس کریں اور یہ چیزیں سستی لے کے آئیں کہ خودکشی سے لوگ بچ جائیں۔ بالکل ایسا ہی، اپنے بچوں کو نہ گلا دبائیں، خود وہ پھندے نہ لگائیں، اس سے لوگ بچ جائیں۔ درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ ڈیسیز ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس مرض کی دوائیں ہیں۔ کھے پہ دیکھیں آپ اندازہ کریں، ایک کمشنر کراچی ہے، اس کے نیچے ہر ضلع کے اندر ایک ڈی سی، پھر ڈی سی کے نیچے اے ڈی سی، پھر اے ڈی سی کے نیچے اے ڈی سی 2، پھر اس کے نیچے اے سیوں کی کھیپ، پھر کوئی مختار کر کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ صرف ایک چھوٹی سی کمشنر کراچی صاحب بورڈ بلائیں اور بتائیں کہ یہ کروڑوں کی آبادی رکھنے والا شہر، آپ نے کتنے لوگوں کو اس ماہ رمضان کے اندر چالان کیا اور کتنوں کو سزائیں دی ہیں، مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو جیل بھیجا۔ بہت اچھی بات ہے، ساری آپ کے سامنے پرفارمنس آ جائے گی۔ اور اللہ معاف کرے کہ اب وہ کلچر آ گیا ہے کہ وہ روڈیں مطلب پہلے تو فٹ پاتھوں پہ قبضہ ہوتا تھا، اب کراچی کی روڈیں بھی محفوظ نہیں ہیں، سڑکوں پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں، پارکنگ پہ بھی قبضے کر لیے ہیں۔ اچھا آپ کے میئر صاحب ہمارے جو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پارکنگ فیس ختم کر دی ہے، آپ کے ارد گرد جتنی مارکیٹ ہے آپ چلے جائیں تمام پہ پارکنگ لگی ہے، اور پارکنگ پتہ ہے بائک کی 100 روپے 150 روپے ہے۔ جی اب اندازہ کریں کہاں پہ کس طرف جا رہا ہے ہمارے شہر کے حالات، اور یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کے سب سے بڑا شہر اور دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے یہ، اور اس شہر کے اندر آپ کو سڑکیں نہیں ملیں گی اندازہ، اور روڈوں کے اوپر آپ کو فٹ پاتھ سب چیزیں بک گئی ہیں مطلب آپ اندازہ کریں۔ اور ایک بندہ دکان جو مطلب دکاندار ہے نا، اس کی دکان سے زیادہ کرایہ وہ باہر سے لے رہا ہے اپنی دکان سے باہر تجاوزات کا، اور ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ وہی میں نے جو آپ کو کہا ٹاؤٹ سسٹم، یہ ہماری جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے ٹاؤٹ رکھ لی اپنے لیے،
بس وہ ٹاؤٹ سارا نظام چلا رہے ہیں. اچھا وہ نظام کیا, وہ اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے. اچھا پہلے زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھی نا تو بچیوں کو گیس کے چولہے نہیں دیتے تھے, اس پہ بڑی سختی کہ یار ہم الگ نہیں کرنا چاہتے, فیملی میں رہے گی. اب وہ سلنڈر والے چولہے بھی دے رہے ہیں کہ جاؤ بھائی بیٹا گیس تو آنی نہیں ہے تو میاں کو کھانا بنا کے دینا ہے, مار پڑنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ چولہا الگ ہی لے جاؤ اپنے لیے. تو اس طرح کے ماحول میں, اور ہماری کلچر اس طرف جا رہا ہے, جو ایک جڑنے والا کلچر تھا نا وہ کلچر اب ختم کر دیا ہم نے. اور بس دعا ہے ہماری کہ آخری اشرہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے, ہماری افواج کے لیے بہتری رکھے, اور جو ہمارے لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, تمام جتنے اداروں کے اور جو پاکستانی ہیں ان سب کے لیے. اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا یا ہدایت دے یا پھر ان کو غرق کرے, اور انشاءاللہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو ہمارے افواج پاکستان ان کو غرق کرے گی, جنت میں حاصل کرے گی انشاءاللہ. لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب کیا میسیج ہونا چاہیے خاص طور پہ ماہ مبارک کے حوالے سے اور ان سیاسی جماعتوں کے لیے؟ پھر ماہ مبارک کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, کیا اس کے متعامل ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہمیں بہت سارے معاملات کی طرف دیکھنا ہے, جب اس طرح کی صورتحال ہو غیر معمولی تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن جیسے گفتگو کے آغاز جہاں سے جس نقطے سے ہوا وہ یہی کہ ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ پختگی کب آئے گی؟ پھر یہ جو بار بار ڈیموکریسی چلتا رہتا ہے سلسلہ ہمارے یہاں کے, اس سے جو وہ نتائج ملیں گے وہ نتائج کب ملیں گے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں, سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. ان کی حماقتوں کی وجہ سے, مجھے معاف کیجیے اس طرح کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے, فرمائیے. محترم بھائی, سب سے پہلی اور آخری بات یہی کہوں گا کہ ماہ رمضان ہے, آپس کے ذاتی اختلافات بھلائیں, آگے پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک پل کا زندگی کا پتہ نہیں ہے. بے شک یہ ایسا ہی ہے. دنیاوی لڑائیاں ہیں, یہ سب یہیں مٹ جانے والی اور رہ جانے والی ہیں. آخرت میں جو اقتدار میں ہیں ان کو بھی جواب دینا ہے, اور جو نہیں ہے اگر وہ آگے تو ان کو بھی دینا ہوگا. ابھی آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ریاست ہے, ریاست کو وفادار لوگوں کی ضرورت ہے. ریاست کو جوڑنے والے لوگوں کو, جہاں وہ ریاست کا تحفظ کر رہے ہیں, ریاست کے رہنے والوں کا تحفظ کر رہے ہیں, ہم کم از کم ان کے لیے اچھے جو نئے خواہشات ہیں ان کو تو ان کے لیے رکھیں, تو ان کی دل آزاری نہیں ہو کہ شہداء جو ہیں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی دل آزاری ہو رہی ہے, شہداء کی فیملیوں کو ستایا جا رہا ہے. یہ چیزیں, یہ باتیں اللہ کو ناپسند آ جاتی ہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ قومیں غرق ہو جاتی ہیں, وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, جو اپنے محسنوں کا جو ہے ان کی قدر نہیں کرتی, تو احسان فراموشی کرتی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. سیکنڈ یہی ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن میں جماعتیں ہیں یا جو جتنی بھی گورنمنٹ میں ہیں, ان کو چاہیے کہ آپس کا معاملہ جو ہے اس کو ختم کریں. ان کی ایک سوچ تھی کہ ہم جو ہے نا جو ہمارے صوبائی خود مختاری ہے اس کی وجہ سے جو ہے صوبے خود مختار ہو جائیں گے, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وفاق کمزور جب کا ہوا ہے تو وہ باہر سے قرضے لے کر آ رہے اور صوبوں کو وہ دے رہے, لیکن صوبوں کی جو اپنی انکم ہے وہ بھی وہ کھا رہے ہیں, وفاق سے بھی مانگ رہے ہیں, اور ملک جو ہے وہ وہی ہم بھیکاری کے طور پہ جانے جا رہے ہیں. یہ جو فیصلہ ہوا تھا 18ویں ترمیم کا, میں بار بار کہتا ہوں کہ وفاق کو اس پہ جو ہے کچھ اب رد عمل دینا چاہیے, اور وفاق کو چاہیے کہ اس کو کابینہ میں بیٹھ کے اس کو 18ویں ترمیم کے بل کو کینسل کریں, ختم ہو, تو تاکہ پھر جو ہے ملک ہمارا کوئی پہلے کی طرح سٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس کے اوپر اور مزید بات کی جا سکتی ہے, لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آئی ہے, اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے ان معاملات پر گفتگو کریں, اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ان معاملات سے ہٹ کر آگے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے. تاہم کیا کیا جائے کہ یہ جو صورتحال ہے جس کی ابھی نشاندہی کی گئی ہے افسوسناک ہے, یقیناً سب کے لیے پریشان کن ہے, اور بار بار میں ایک بات دہراتا ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے, جو کہ بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور مخصوص ایک جماعت کی جانب سے. یہ سب کے علم میں, میرے خیال میں بھی اس کے اوپر زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا. بڑا شکر ادا کرتا ہوں جناب ہمارے ڈاکٹر شبیر احمد کا, سید گل نوید صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. شامل گفتگو رہے وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے, آپ دیکھیے ہمارا پروگرام.